मैं तो 1 साल का था, लेकिन वो नॉमिनल सुजरेनिटी जो थी इक़्तिदार आला यानी 1947 वजह जो सामने आई वो ये 6 महीने 3 महीने के पास, लेकिन उस जब उन्होंने ऐसा कि झेलम दरिया की तकसीम हो तो कश्मीर के सारे बड़े शहर जो है वो आधे आधे शुरू कर दी थी। तो ये तो एक किस्मत ऐसी है, हम समझते हैं कि कुछ ना कुछ हो जाकर फ्लैटिस होटल पर ये थी कि हम तंजीम और मीटिंग्स और चलती रही। इस तरह मानुल्लाह ने पूछा कि ये हमने गुरिल्ला जंग के लिए मुकदमा चलाया गया और उनको सजाए मौत दी, क्रॉस करके इधर आ गए। तो इधर जो था ये होती गई और उनकी यानी कि यहाँ से तैयार करके लोगों को पार भेजा के मुख्तलिफ कश्मीर के मुकामी लोगों को ही। अच्छा, वो खत जो था उसका हमने के नाम भेज दिया पाकिस्तान की जितनी सरबराह की। एक तो मेरा उनसे इत्तेफाक नहीं था कि हाईजैक करें पाकिस्तान के अखबारात में एक लाइन, उसके नतीजे में फिर बाद में खुद पाकिस्तानी के इनके यानी जिनके खिलाफ विंग था वो बजाय इसके कि तहरीक चलाओ ये इलेक्शन लड़े तो इस तरह से हमारी, हालांकि मैंने उस इलेक्शन हम नहीं लड़ेंगे, इलेक्शन लड़ना हमारे चला गया था। यानी 1975 में इलेक्शन जो लड़ा गया था उसके जवाब में मुझे फिर लोग अपने जदोजहद में मसरूफ रहे, ऐसा हुआ। लेकिन तहरीक जो वही है वही लोग लीडरान थे या कश्मीर के जो आजादी की इतनी बड़ी तादाद 95,000 फौज ने जिसके लिए कश्मीर के लोगों को मुजाक बनाया कि वो अपने मकासद हासिल करने में कामयाब हो जाए। हमें सिर्फ मौत ही मुसल्लत की जाए तो गम कर दिया था, न बजे न रहे मशवरा करते थे। वो कौन कौन से साथी थे? बाहर गए थे तो वो कोई रियाज साहब थे और साहब अब्दुल खालिक अंसारी साहब और भट्ट साहब का कैसा ताल्लुक था? के अंदर इनकलाबी रूह का नाम नहीं था, लेकिन शेख अब्दुल्ला ने वो दबाव, किसी दबाव के तहत वो बातें के पूरा नजर आते ने आ रहे नेशन। तो उस वक्त मैंने जदोजहद है वो जारी, इंडिपेंडेंट कश्मीर की जदोजहद थी। तो इस मौके पर पहले नहीं था, अब नहीं है, हमेशा से ये। वानी साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। गिलगित बल्तिस्तान के लोग आपको सुन रहे हैं तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद औरंगजेब। प्रोग्राम पार्टी रंग के साथ न्यूयॉर्क से आपसे मुखातब हूं। मेरे साथ आज मेहमान शख्सियत है जनाब नसीर वानी साहब। थैंक यू सो मच नसीर वानी साहब, आपने टाइम दिया और पार्टी रंग मीडिया ग्रुप की तरफ से मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने सेहत सही न होने के बावजूद आपने बात करने पे एग्री हुए। थैंक यू सो मच। नसीर वानी साहब, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। नसीर वानी साहब, आप सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आप रियासत जम्मू कश्मीर के किस खिते में पैदा हुए? मैं इस वक्त तो ये मेरा पैदाइश पुंछ शहर की है जो अखबार में। वानी साहब, ऐसा क्या हुआ कि रियासत जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया? ये वो भी पहले की बातें हैं, यानी ऐसा सुना है। मैं तो 1 साल का था, लेकिन देखा है कि वो मुकामी बगावत हुई थी और पुंछ के एरिया में, और ये आज़ाद हुकूमत की बुनियाद रखी गई थी। फिर वो तकसीम हो गया तो उस वक्त कश्मीर एक खुद मुख्तार इंडिपेंडेंट मुल्क चला आ रहा था। और 15 अगस्त 1947 को जो अंग्रेजों ने वो नॉमिनल सुजरेनिटी जो थी इक़्तिदार आला वो कश्मीर को ट्रांसफर कर दिया था। हालांकि उससे पहले भी कश्मीर आज़ाद ही था और अंग्रेज का वहाँ काम नहीं था, हाथ नहीं था। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने वो नॉमिनल नाम का यानी ट्रांसफर कर दिया। जी वानी साहब, आपने कब तहरीके आज़ादी का हिस्सा बनना शुरू किया? 1959-60 उस दौरान में तलबा में तो हमने शुरू कर दिया था। लेकिन ये असल में
خود مختار کشمیر کی تحریک اس دن سے چلی آ رہی ہے جب سے کشمیر کی آزادی چلی گئی، یعنی 1947 کے بعد جب یہ ادھر سے فوجیں ادھر سے قبائلی آ گئے پاکستان سائڈ سے، ادھر سے ہندوستان سے آ گئے تھے، تو انہوں نے تقسیم کر کے کشمیر کو محکوم بنا دیا تھا دونوں طرف۔ تو لیکن اس کے بعد 1959-60 جو عرصہ تھا، ہم طلباء کے اندر یعنی تحریک تھی، طلباء کی تنظیم تھی، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ انڈیپینڈنس کمیٹی کا قیام عمل میں آیا۔ وہ 1962 آئی تھنک 1962 میں وہ ہو گیا، اور جب اخبارات میں آیا کہ راولپنڈی میں 27 افراد معززین اور یہ تجار اور یہ جو سیاسی لوگ تھے، ان میں 2 اسٹیٹ کونسل کے ممبر بھی تھے، یعنی جی ایم لون اور قاضی خورشید عالم، یہ اکٹھے ہوئے تو انہوں نے قرارداد پاس کی اور تنظیم بنائی انڈیپینڈنس کمیٹی، جس کا نقطۂ نظر یہ تھا کہ کشمیر، جموں کشمیر ریاست کو آزاد کر دیا جائے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی، امیجیٹ وجہ جو سامنے آئی وہ یہ تھی کہ بھٹو اور سورن سنگھ میں مذاکرات ہو رہے تھے، اور ان مذاکرات میں کشمیر کے حل پیش کیے جاتے تھے، اور ایک سیشن یہاں ہوتا تھا، دوسرا سیشن دہلی میں، اور تیسرا سیشن کراچی میں، اور 6 مہینے 3 مہینے کے بعد۔ لیکن جب انہوں نے تقسیم کشمیر کو ایک ممکنہ یعنی حل کے طور پر ڈسکس کرنا شروع کر دیا، تو اس وقت ہم لوگ جو تھے، ہمیں یعنی بلکہ ایوب خان نے اس زمانے میں کہا تھا، ایوب خان تھا پریزیڈنٹ، ایوب خان نے کہا تھا کہ کچھ دو اور کچھ لو، کچھ لو اور کچھ دو کے بنیادوں پر کشمیر کو حل کیا جائے۔ تو اسی وقت کشمیریوں کو تشویش ہوئی کہ کچھ دو اور کچھ لو کا معنی کہیں یہ تو نہیں ہے کہ ہماری ریاست کو تقسیم کیا جائے، تقسیم کر دیا اس وقت ادھر بھی لوگ بیٹھے ہیں، ادھر ایک بھائی ادھر ہے، ایک بھائی ادھر ہے، لیکن یہ ہم سمجھتے تھے کہ عارضی ہے اور کہیں نہ کہیں انصاف ہوگا۔ لیکن پھر یہ ہوا کہ یہ انہوں نے بھٹو نے اور سورن سنگھ نے یعنی باضابطہ یہ بات شروع کر دی کہ کشمیر کو تقسیم کیا جائے، اور ہندوستان کہتا تھا کہ جہلم دریا کی بنیاد پر تقسیم کیا جائے۔ اب جہلم دریا کی بنیاد پر اگر تقسیم ہو تو کشمیر کے سارے بڑے شہر جو ہے وہ آدھے آدھے تقسیم ہو جاتے، اور پاکستان کا مطالبہ تھا کہ بجائے جہلم کے اس کو چناب کی بنیاد پر تقسیم کیا جائے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ادھر کا جو چناب تک کیا کچھ پاکستان کو تھوڑا بڑا سلائس مل جائے، تو یعنی حصہ۔ لیکن اس وقت ہمارے لوگوں نے کہا کہ یہ تو عمل کا وقت ہے، تو اکٹھے ہو کر انہوں نے ان 27 لوگ جو تھے، تو میں اس وقت طالب علم تھا، میں نے جب اخبار میں پڑھا نا یہ کہ یہ تو بہت خوشی ہوئی کہ باضابطہ طور پر ہوا تھا، باضابطہ طور پر ہم لوگوں کو آزادی اور خود مختاری کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اور تنظیم بنائی گئی انڈیپینڈنس کمیٹی، جموں کشمیر انڈیپینڈنس کمیٹی کے نام سے۔ اور اس کی یعنی پھر میں ایکسپلین کر دوں کہ اس کی امیڈیٹ وجہ جو تھی وہ یہی تھی کہ کشمیر کو تقسیم کیا جا رہا تھا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے، باپ ادھر، بیٹا ادھر، یعنی شوہر ادھر، تو یعنی وائف ادھر، تو وہ اس تقسیم کو مستقل بنانے کے لیے تو کسی کے لیے تو ان کے لیے تو کسی کی جان گئی، تو یہ نقطہ نظر ہو رہا تھا۔ اس وقت ہم لوگ کھل کر آئے تھے کہ بجائے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے، باپ کو بیٹے سے الگ کرنے، بجائے اس کے بجائے اس ساری ریاست کو چھوڑ دو، اس کو غیر جانبدار چھوڑ دو اور اس کو آزاد رہنے دو۔ تو اس پر لوگوں نے اعتراضات شروع کر دیے،
جو مخالف لوگ تھے، جو سیاسی لوگ ادنا قسم کے، تو انہوں نے مخالفت اس کی شروع کر دی تھی. تو یہ تو ابتدا تھی. اس کے بعد یہ شیخ عبداللہ پاکستان آئے، اور شیخ عبداللہ کو لمبی قید بند کے بعد جب نہرو نے رہا کرنے پر مجبور ہوا، وہ کشمیر میں موئے مبارک چھڑایا گیا، اور اس کے بعد بہت احتجاجات اور بڑی زوردار تحریک چلی ہوئی تھی. اس کے نتیجے میں جب شیخ عبداللہ کو رہا کیا گیا تو نہرو نے اس کو کہا، اس نے شیخ عبداللہ نے نہرو کو کہا کہ کشمیر کو انڈیپینڈنٹ کر دو. تو نہرو نے کہا کہ میں کر دوں گا، لیکن پہلے تم ایوب خان کو آمادہ کرو، اگر وہ آمادہ ہو جائے تو میں تمہیں یہ دے دوں گا. چنانچہ شیخ عبداللہ پاکستان آ گئے، اور پاکستان میں ایوب خان سے ملاقات کی. ایوب خان نے کر دیا، یہ اس کو رد کر دیا تھا، لیکن پھر مرزا افضل بیگ نے جا کر اس کو کہا کہ دیکھو یہ ہمارا فیصلہ ہو رہا ہے. تو چنانچہ ایوب خان اس پر آمادہ ہو گیا کہ میں آزاد کشمیر کو انڈیپینڈنٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. اس سے اگلے دن نہرو مر گیا، نہرو کی موت ہو گئی، اور اس کے اوپر جو کیا کرایا تھا سارا پر پانی پھر گیا. تو یہ کشمیر کی قسمت ایسی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہو جاتا. چنانچہ اس کے بعد ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، اور یہ صورتحال تھی. انڈیپینڈنس کمیٹی بنی، اور انڈیپینڈنس کمیٹی کے بعد جب شیخ عبداللہ پاکستان آئے تھے تو اس دوران فاروق عبداللہ لاہور میں فلیٹ میں ان کو جا کر فلیٹیز ہوٹل پر ملا تھا. تو انہوں نے کہا تھا کہ یہاں محاذ رائے شماری بناؤ، محاذ رائے شماری پلیبسسٹ فنڈ. سو ہم نے اس کے بعد وہ کراچی گئے، اور وہاں بھی لوگوں کو ان کا. تو چنانچہ اس کے نتیجے میں ہم نے یہاں پر محاذ رائے شماری قائم کر لیا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہم محسوس کرتے تھے کہ مقبوضہ کشمیر میں ایک تحریک ہے، اگر پارٹی اسی نام کی پارٹی یہ ہو، تاکہ دشمنوں کو بھی معلوم رہے کہ ہم آپس میں ایک ہے. لیکن پھر اس کے بعد پہلا کنونشن جو تھا وہ یعنی یہاں پر ہوا تھا سیالکوٹ، پہلا کنونشن. وہاں پر مقبول بٹ سے پہلی بار میری ملاقات ہوئی. وہ انجام کے سب ایڈیٹر تھے، اور ان کا کہا میں جرنلسٹ. تو ان سے بات ہوئی، اور اس وقت ایک دوسرے بھی موجود تھے. لنچ بریک میں ہم لوگ باہر آ رہے تھے تو وہاں ان سے تعارف ہوا تھا. تو یہ کوئی اپریل 1965 کے دوران غالباً ان سے پہلی ملاقات تھی وہاں پہ، جہاں پہلے ملاقات تھی. اور تو آپ نے آج مقبول بٹ کی برسی بھی ہے، تو آپ اس موقع پہ ان کی جو یادیں ہیں، وہ تو ہر کشمیری آج بڑے اچھے طریقے سے ان کی برسی سیلیبریٹ کر رہا ہے. اور ان کے بارے میں مزید ہمیں بتائیں کہ اس کے بعد پھر کیا ہوا. اس کے بعد یہ ہوا کہ مقبول بٹ ہمارا ایک اجلاس ہوا میرپور میں. اس کے بعد میرپور ہم چلے گئے تو انصاری صاحب، اور وہاں پر 13 جولائی کا غالباً اجتماع تھا کہ 13 جولائی کی یوم شہداء کو منانے کے علاوہ ورکنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا. تو ورکنگ کمیٹی محاذ رائے شماری کی، اور اس میں گیا. اس دوران مقبول بٹ اور امان اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم مسلح جدوجہد کریں گے، اور ہم اس کو تنظیم کو، کیونکہ ان دونوں الجزائر کی تحریک چل رہی تھی، اور الجزائر نے گوریلا جنگ لڑ کر اپنے سے 100 گنا بڑی طاقت فرانس کو شکست دے دی تھی اور آزادی حاصل کر لی تھی. تو نام تھا فرانس میں اس کی الجزائر کی تنظیم کا نام تھا FLN، Front de Libération Nationale in French language. Front de Libération، اس کا الٹ تھا نیشنل لبریشن فرنٹ انگریزی میں. اس تنظیم کا نام رکھا گیا نیشنل لبریشن فرنٹ.
نیشنل. تو امان اللہ خان لاہور میں مجھے ملنے کے لیے آئے اور انہوں نے میسج دے دیا. میں گھر میں پر نہیں تھا. مجھے کہا کہ وہاں ہیکو کے ریسٹورنٹ پر مجھے ملو. میں جب وہاں گیا تو کہنے لگے کہ ہم نے یہ تنظیم بنائی ہے کیونکہ ہم نے سوچا ہے کہ اگر یہ ہماری سیاسی تنظیم اور میٹنگز اور چلتی رہی اس طرح سیاسی تحریک تو ہماری پارٹی جو ہے ایک اور مسلم کانفرنس بن جائے گی. تو کیا ہم نے کچھ عملی کرنا ہے. چنانچہ اس کے بعد یہ ہوا کہ مجھے امان اللہ نے پوچھا کہ یہ ہم نے گوریلا جنگ کے لیے تحریک شروع کی ہے. ول یو کیا تم اس کو شولڈر کرو گے, تم اس کا ساتھ دو گے. ول یو شولڈر اٹ. میں نے کہا بائی ہارٹ اینڈ سول میں اس کے لیے دل و جان سے تیار ہوں کیونکہ میں چاہتا ہی یہی تھا. چنانچہ اس وقت مجھے پیشکش کی گئی تھی کہ مقبول بٹ کے ساتھ میں کشمیر چلے جاؤں, لیکن میں اس کو اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھا سکا کیونکہ اس میں کوئی میڈیکل ایمرجنسی تھی. تو اس کے بعد تحریک چلتی رہی. امان صاحب ملے تو انہوں نے کہا کہ تحریک بہت آگے نکل گئی ہے, اس طرف کافی پھیل گئی ہے مقبوضہ کشمیر. مقبول بٹ یہاں سے اٹھ کر یعنی سرحد پار کر کے ادھر چلے گئے تھے. اندر انہوں نے تنظیم کی بنا لی تھی. پھر ایسا ہوا بدقسمتی سے کوئی ان کا مقابلہ ہو گیا ہندوستان فوج کے ساتھ جس کے اندر کچھ ایک ہمارا گوریلا شہید بھی ہوا اور مقبول بٹ وغیرہ گرفتار ہو گئے اور ان کو مقدمہ چلایا گیا اور ان کو سزائے موت دی گئی. پھر مقبول بٹ وہاں سے جیل کو توڑ کر یعنی جیل سے فرار ہو کر تو وہ پار آ گئے. وہ وقت تھا کہ ہمیں بہت خوشی بھی تھی اور ڈر تھا. ہم چاہتے تھے, دعا کرتے تھے کہ یہ پار نکل کر اس طرف آ جائیں کم از کم, کیونکہ ان کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی تھی. جس جج نے پھانسی کی سزا دی تھی اس کا نام تھا گنجو. اور یعنی چنانچہ وہ بعد میں ہمارے تنظیم کے لوگوں کے ہاتھوں مارا بھی گیا تھا. لیکن مقبول بٹ ادھر سے کراس کر کے ادھر آ گئے تو ادھر جو تھا یہ پاکستان کی فوج نے اور ملٹری نے ان کو گرفتار کر لیا اور ان کی لمبی تفتیش ہوتی گئی اور ان کی یعنی ہر طرح سے انٹروگیشن. لیکن ہم لوگ انتظار میں ہیں کہ ان کو رہا کیا جائے کیونکہ انہوں نے پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑا. پھر چنانچہ ہم نے ایک مظاہرہ کیا اسلام آباد میں جا کر. اس مظاہرے کو دراصل وہ دفعہ 44 لگی ہوئی تھی, دفعہ 144 یا 46 ان کے, تو اس کو توڑ کر دفعہ کو توڑ کر ہم نے کہا اسلام آباد میں مظاہرہ کیا تھا. تو اس کے نتیجے میں مقبول بٹ کو رہا کیا گیا اور ہمیں آ کر ملے ریکس ہوٹل پر اور بہت زور و شور. ایک گروپ تھا سارے جو کشمیر کے چیدر لوگ تھے, ہم لوگ محاذ کے, وہ اکٹھے ہوئے تھے. تو چنانچہ اس کے بعد مقبول بٹ نے بجائے یعنی وہاں سے تحریک شروع کر دی کہ یہاں سے تیار کر کے لوگوں کو پار بھیجا جائے اور وہاں اقدامات کیا جائے. حالانکہ مقبول بٹ کا اصولاً یہ نظریہ تھا کہ وہاں کے مقبوضہ کشمیر کے مقامی لوگوں کو ہی تیار کر کے تو وہی جنگ لڑی جائے اور بجائے اس کے کہ باہر سے جا کر ان کو کہنا تھا کہ یہ کمانڈو آپریشن ہے. انسٹیڈ اف اٹس گوریلا آپریشن, گوریلا مینس یو تھا وہاں کے رہنے والے انڈیجنس لوگوں کو اس میں بھرتی کر کے تیار کر کے ان کو کرو. تو چنانچہ اس دوران میں تحریک چلتی رہی. پھر ایک جہاز اغوا ہوا اور ایک شخص وہاں سے پار سے آیا اور اس نے
ٹریننگ لی اور واپس گیا طیارہ ہوا ہونے کا. اب اس دوران میں ایک بات آپ سے بتا دوں کہ یہ حکومت پاکستان نے ہمیں ایک خط بھیجا, آفیشیل خط حکومت پاکستان کی طرف سے, کہ it should be clear to the following persons, لسٹ دی تھی کہ the government of Pakistan does not like private efforts. The government of Pakistan does not like private efforts for the liberation of Kashmir. And you desist and discontinue. So if you do not discontinue your, اگر تم یہ فوری اس کا ختم نہ کرو تو تمہیں گرفتار کیا گیا. Serious action will be taken including arresting the following person. ایک طرف ہمیں کہا جاتا تھا کہ کشمیری کچھ نہیں کرتے, دوسری طرف ہمیں کہا جاتا تھا کہ the government of Pakistan does not like private efforts. تو private efforts ہوگی تو دونوں طرف سے ہم نے, اچھا وہ خط جو تھا اس کا ہم نے پبلک نہیں کیا, تو لوگوں کو صرف اس کی کاپیز بنا کر تو ہیڈز آف پولیٹیکل پارٹی, سیاسی جماعتوں کے سربراہوں کے نام بھیج دیا. پاکستان کی جتنی سربراہ کی ایک طرف پاکستان کی حکومت کہتا ہے تو یہ حکومت کو روکو. چنانچہ حکومت جو ہے وہ قدم بقدم ہمیں گرفتار پکڑنے اور روکنے کے لیے تیار تھی, کیونکہ پرائیویٹ افر تو ان کا اپنا کاروبار تھا. تو وہ کاروبار میں اگر کشمیر کے لوگ آزاد کھڑے ہو جائے تو وہ چاہتے نہیں تھے. چنانچہ اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ ہوائی جہاز اغوا ہوا. حالانکہ جب بٹ صاحب نے میرے ساتھ یہ بات کی کہ ہم یہ تک ہائی جیک کریں ادھر کا جہاز, تو میرا ان سے اتفاق نہیں تھا کہ ہائی جیک کریں, لیکن چونکہ ہمارے اوپر اتنی پابندیاں تھیں. اب میں آپ سے ایک عرض کر دوں کہ مقبول بٹ جب وہاں سے فرار ہو کر جیل توڑ کر پار آئے, پاکستان کے اخبارات میں ایک لائن اس پر نہیں لگائی, ایک سطر کسی نے نہیں لگائی کہ خبر دیکھے ایسا ہے کہ ہم لوگ موجود بھی ہیں, ایگزسٹ کرتے ہیں کوئی. تو یہ پاکستان ہے جس کے لیے ہمیں کہتے کہ پاکستان کا مطلب کیا. تو ہمارے کبھی اخبارات میں کس اخبارات میں کہیں نام نہیں لیا گیا. تو یہ میں عرض کرتا ہوں جب یہ طیارہ اغوا کیا گیا تھا تو یہ ایک طرح سے میڈیا اور پریس کے خلاف ایک بڑی بغاوت تھی کہ جب طیارہ اغوا ہو گیا تو پھر بڑے بڑے اخبارات تھے, پاکستان ٹائمز اور امروز اور مشرق انواع وقت اس وقت کے, تو انہوں نے بڑے بڑے یعنی شاہ سرخیوں کے ساتھ چھاپا تھا. اس کے نتیجے میں پھر بعد میں خود پاکستانی کیس بنا لیا کہ یہ تو حکومت ہندوستان کے ایجنٹ ہیں, اور ان کے یعنی جن کے خلاف لڑ رہے ہیں انہیں کے بنا کر. اور حالانکہ اس میں بہرحال وہ مقدمہ چلتا رہا جس میں ہم لوگ یعنی 6 آدمی تھے جو اس میں ملزم تھے, تو ان کو الزام تھا ان پر, وہ بری ہوئے. اور ایک آدمی صرف جو ہے ہاشم قریشی, وہ یعنی اس کو سزا ہوئی تھی اور بعد میں وہ بھی بری ہو گیا تھا اس بنا پر کہ جب اس کو قیدی کے تبادلے میں واپس بھیجنے کی کوشش کی گئی تو اس نے کہا میں نہیں جاتا, میں ادھر نہیں جاتا. اس سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ اس کو ڈر تھا کہ ادھر اس کو پھانسی لگائی جائے گی. تو یعنی جو بنایا گیا تھا قصہ کہ یہ انہوں نے ہوائی جہازوں کی نقل و حرکت روکنے کے لیے کیا تھا, وہ بھی بالکل فضول ثابت ہوا اور اس کو رہا کر کے. تو اس کے بعد پھر یہ مقبول بٹ جو ہیں یہاں پر جب وہ کیس سے رہا ہو کر آگے, یعنی کیس سے بری ہو کر آگے, تو اس وقت ہمارے تنظیم کے اندر جو محاذرہ شماری تھا جس کا
مسلح ونگ تھا وہ یعنی NLF نیشنل لبریشن فرنٹ نیشنل لبریشن فرنٹ. جب اس کے اندر کچھ لوگوں نے شور شرابہ شروع کر دیا تھا کہ یہ کہیں الیکشن لڑو بجائے اس کے کہ تحریک چلاؤ، یہ ایسا ہے. تو وہ اس طرح سے دباؤ ڈالا گیا تھا کہ لوگوں نے کہ ہم یہاں پر الیکشن لڑیں تو اس طرح سے ہماری، حالانکہ میں نے اس کی شدید مخالفت کی تھی اور ورکنگ کمیٹی کے اندر کھڑا ہو کر میں نے کہا تھا الیکشن ہم نہیں لڑیں گے، الیکشن لڑنا ہمارے پروگرام میں شامل نہیں ہے اور ابھی تک وہ ہمارے پریمبل میں کانسٹیٹیوشن میں نہیں ہے. تو ہم عہدوں اور صدارتوں کی جنگ اقتدار میں حصہ نہیں لیں گے. تو بٹ صاحب نے کہ کہاں سے الیکشن لڑا تھا؟ میں اس وقت چلا گیا تھا، یعنی 1975 میں مغرب میں آ گیا تھا، تو اس وقت سے میں یہاں ہوں. تو اس کے بعد یورپ میں پہلے تو الیکشن جو لڑا گیا تھا اس کے جواب میں مجھے پھر ایک خط آیا جے ایم میل کا. اس نے کہا کہ ہم الیکشن ہار گئے تھے، آپ وہ جو باتیں آپ نے کی تھی بالکل سچ ثابت ہوئی، آپ بہت یاد آئے اس وقت. اس نے لکھا کہ آپ کی بہت یاد آئی اس وقت جب ہم. تو اس کے بعد مقبول بٹ نے سوچا کہ واپس جانے کے بغیر چارہ نہیں ہے، تو ادھر جا کر تحریک شروع کی جائے. اب اتنی بڑی قربانی تھی، لیکن اس وقت اگر وہ نہ کرتے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ یہ جو معاہدہ شملہ کر لیا ہوا تھا، معاہدہ شملہ کے کشمیر ادھر کا ادھر رہ جائے، ادھر کا ادھر رہ جائے. اس کو توڑنے کے لیے انہوں نے اپنی جان پھندہ اپنے گلے میں ڈال لیا. چنانچہ یعنی ان کو معلوم تھا کہ میں ادھر سے پہلے ہی مقدمہ چل چکا ہے اور سزائے موت ہو چکی ہے. چنانچہ وہ ایک بدقسمتی سے انہیں گرفتار کر لیا گیا اور ان کو بعد میں پھانسی دی گئی. اس تمام عرصے میں ہم لوگ اپنے جد و جہد مصروف رہے. امان اللہ خان جا کر برطانیہ میں مقیم ہوئے اور انہوں نے وہاں تحریک چلائی. اب تحریک کا نام جو تھا نیشنل لبریشن فرنٹ کی بجائے لبریشن فرنٹ کر دیا گیا، کیونکہ وہاں کچھ لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ دیں گے اگر تم یہ نیشنل کا لفظ حذف کر دو، ہٹا دو یا ختم کر دو. تو وہ ایسا ہوا. لیکن تحریک جو وہی ہے، وہی لوگ ہیں، وہی گروپ ہے اور اس میں کبھی یہ نہیں ہوا. تو مقبول بٹ کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن جو ہے نا وہ یہی ہے کہ انہوں نے بندوق ہمارے ہاتھ میں دی تھی. ہم لوگ نہتے تھے، ہمارے پاس صرف درخواستیں اور اپیلیں تھی اور آنسو. ہم ان آنسو سے مسلح تھے. انہوں نے ہمیں بندوق پکڑا دی. انہوں نے کہا مرنا سکھایا، مرنے اور مارنے سے، صرف یہ نہیں کہ مرنے، کیونکہ جو ایسا لوگوں نے سنا ہوا تھا کہ یہ گاندھی کا پتہ کہ یہ ہاتھ نہ اٹھاؤ اور مقابلہ نہ کرو، تو انہوں نے جو تحریک چلائی تھی. اب ہندوستان اور کشمیر کے حالات میں زمین و آسمان کا فرق ہے کہ ہندوستان کی ایک بہت بڑی آبادی تھی، تو وہ اگر ان میں معمولی بھی ہلچل مچ جاتی تو پرامن تحریک سے بھی، غیر مسلح تحریک سے بھی آزاد ہو سے. کشمیر کا معاملہ اس سے الٹ تھا کہ کشمیر کے لوگ صرف ہمارے پاس وسائل ہیں، ریسورسز، اور آبادی کم ہے. تو ہندوستان بھی چاہتا ہے، ہر ملک یہ چاہتا ہے کہ کشمیر کو آزاد کیا جائے. تو مقبول بٹ وانی صاحب میرا ایک کوسچن ہے کہ شملہ معاہدہ کیا تھا؟ شملہ معاہدے میں ہمیں کوئی زیادہ ڈیٹیلز کو تو پتہ نہیں ہے، لیکن بڑی بات یہ تھی کہ کیا اس میں کشمیری شامل تھے؟ کیا کشمیر کے جو لیڈران تھے یا کشمیر کے جو آزادی پسند تحریک کے لوگ تھے؟
نہیں پوچھا بھی نہیں گیا تھا کشمیر کے کہ ہم موجود بھی ہیں یا نہیں، تو کشمیر سے نہیں پوچھا گیا تھا، تو یہ شملہ معاہدہ کیا تھا فوجی قیدیوں کو، جنگی قیدیوں کو کی رہائی کے چھڑانے لیے، کے لیے. اور بھٹو نے کیا تھا معاہدہ، حالانکہ وہ ضروری بھی نہیں تھا، لیکن کیونکہ اتنی بڑی تعداد 95,000 فوجی، تو وہ واپس آئے تو شملہ معاہدہ کیا، لیکن شملہ معاہدے کے روح سے کشمیر کی جو بارڈر ہے سیز فائر لائن، خط متحرکہ جنگ، اس کا نام کنٹرول لائن کر دیا گیا. اب یہ کنٹرول لائن سیز فائر نہیں تھا، تو کنٹرول لائن بنا گیا تھا، اور آزاد کشمیر کی جو فوج تھی AKRF، آزاد کشمیر ریگولر فورسز، جو بہترین فوج تھی، جس کے لیے کشمیر کے لوگوں کو مذاق بنایا جاتا ہے، لیکن وہ بہترین پہاڑی فوج تھی، یعنی جی کوہی. تو اس جی وانی صاحب، کشمیریوں کو اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے اب؟ کیونکہ اب تو کافی ٹائم گزر گیا ہے. ابھی میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں کہ کشمیری کو کیا ایسا کرنا چاہیے کہ وہ اپنے مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں. اب تو یہی ہے کہ لڑنا ہی پڑے گا. مسلح جدوجہد، مقبول بٹ نے جو راستہ دکھایا ہے وہ یہ ہے کہ ہم صرف پھانسی ہی لگائے جائیں اور ہمیں صرف موت ہی مسلط کی جائے، تو اس سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، اس کے لیے لڑنا پڑے گا. تو گریلا جنگ جو ہے وہی راستہ ہے. ہمارے جو ہے اب بچہ یہ کہہ رہا ہے کہ کشمیر کو آزاد کر دو، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آزاد کشمیر فورس کو پاکستان کی فوج میں مدغم کر دیا گیا تھا. وہ بھٹو نے شملہ معاہدے کی روح سے آزاد AKRF کو، جو آزاد کشمیر کی فوج تھی، جو بہترین فوج تھی، اس کو پاکستان فوج میں مدغم کر دیا تھا. نہ بجے نہ رہے بانس تو نہ بجے بانس. تو وہ باقی سب کچھ چھوڑ کر اب جو ہے تحریک اس وقت، تو جو حکومت پاکستان جو ہے وہ باجوہ، اس نے ایک طرح سے کشمیر کو دے دیا ادھر. وہ جو 370 ہوا ہے، 370 کو منسوخ کر کے کشمیر کی مقامی خود مختاری کو بھی منسوخ کر کے سب کچھ توڑ کر رکھ دیا. اب جو ہے ہمارے پاس صرف یہ راستہ ہے کہ ہتھیار ہم نہ ڈالیں، مزاحمت کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں. تو میں اس پہ کہوں گا، اور اس کو میں کوئی ڈیفینیٹلی نہیں دے سکتا کہ کیا ہونے والا ہے، لیکن ہماری ایک چیز ہے کہ مزاحمت جاری رہے گی. اور وانی صاحب، میرا ایک سوال یہ ہے کہ مقبول بٹ شہید کے کون کون سے ساتھی تھے جو ہمیشہ ان کے ساتھ رہتے تھے، ان کو مشورہ، ان سے بات کرتے تھے، ان سے مشورہ کرتے تھے؟ وہ کون کون سے ساتھی تھے ان کے؟ ایک تو ہو گیا نا امان اللہ خان اور GM لون، اور منان میر عبد القیوم، اور یہاں راولپنڈی میں ڈاکٹر فاروق حیدر بہت بعد میں ملے تھے اور ساتھ تھے، اور کچھ ایسے لوگ جن کا میں ادھر احتیاط کی وجہ سے نام نہیں لیتا، جو مقبوضہ میں ہیں اور وہاں پر تھے. تو اس کے علاوہ میجر امان اللہ صاحب تھے وہ بھی، اور دیگر بہت سے لوگ تھے، جو مثلاً حاکم منہاس اور یہ دیگر لوگ موجود تھے. تو اس کے بہت بعد کچھ نوجوان بھی اس میں شامل ہوئے تھے جو آج زندہ ہیں. تو اس وقت کے لوگوں میں سے، اور یہ مقبول بٹ کے ساتھی جو تھے لبریشن فرنٹ کے اندر، اور اس کے بعد جو دوسری بار گئے تھے تو وہ کوئی ریاض صاحب تھے اور عبدالحمید بٹ صاحب تھے جو ان کے ساتھ گئے تھے. جہاں
تو میرا ان سے اب وقت وانی صاحب عبد الخالق انصاری صاحب اور بٹ صاحب کا کیسا تعلق تھا؟ انصاری صاحب بہت مخلص تھے اور 100% شروع سے آخر تک وہ ساتھ رہے تھے، لیکن ان کے اندر انقلابی روح کا نام نہیں تھا، لیکن وہ وہ بہت سیاسی جدوجہد چاہتے تھے۔ سیاسی جدوجہد چاہتے تھے۔ اب صرف یہ بات میں نے مختصر عرض کر دیا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ شروع سے، لیکن انصاری صاحب جو تھے ان کا شیخ عبداللہ کے ساتھ اس حد کی عقیدت تھی۔ ویسے تو ہم سبھی عقیدت مند تھے، شیخ عبداللہ کو اپنا سرگنا اور مرکزی کردار سمجھتے تھے، لیکن جب شیخ عبداللہ نے ادھر سے مایوس ہو کر، اب شیخ عبداللہ پر الزام نہیں دیا جا سکتا کہ انہی کا قصور تھا، وہ حالات پیدا کر دیے گئے تھے، اور پھر یہ تو ان حالات میں انصاری صاحب جو تھے وہ شیخ عبداللہ ہی کے جو تھے وفادار تھے اس کے بعد بھی۔ اور میں اس وقت کھڑا ہو گیا تھا، میں نے کہا تھا کہ ہم انڈیپینڈنٹ کشمیر چاہتے ہیں اور اس کے سوا ہمارا کوئی، باقی لوگ جو تھے اس وقت سوچ رہے تھے کہ کیا ہونے والا، کیونکہ شیخ عبداللہ نے جو باتیں تقریریں شروع کر دی تھی کہ ہم کشمیر کو ادھر کریں گے، ایسا کریں گے، ان باتوں کو ٹیلی ویژن پر لوگوں نے سن لیا تھا۔ شیخ عبداللہ نے وہ کسی دباؤ کے تحت وہ باتیں شروع کی تھی یا کیا وجہ تھی؟ اس کے دباؤ کی کچھ ایسی باتیں سنی ہیں جو جن کے بارے میں ذاتی طور پر نہیں جان سکے۔ جب فاروق عبداللہ یہاں پر آئے تھے پاکستان اور آزاد کشمیر میں گئے تھے، اس دوران حکومت پاکستان نے ان کو کہہ دیا تھا کہ ہم تمہاری کوئی مدد کرنے کے لیے اگلے اتنے سال تیار نہیں ہیں، تو اگر تمہیں کچھ ملتا ہے ہندوستان سے تو لے لو۔ تو اس طرح سے وہ مایوس ہو کے واپس گئے۔ یہ بھی ایک سنا ہے کہ فاروق عبداللہ نے ہی شیخ عبداللہ کو دباؤ ڈال کر اور مجبور کیا تھا کہ وہ کمپرومائز کر لیں، ہندوستان کے ساتھ تصفیہ کر لیں۔ تو فاروق عبداللہ کا پورا کے پورا نظرات نے خاندان کے متاعات یعنی پراپرٹیز اور ذاتی، اس سے زیادہ ان کا دلچسپی نہیں تھی۔ تو چنانچہ جب یہ انصاری صاحب اور باقی لوگ جو تھے یہ سوچ رہے تھے کہ now we are not a nation but we are an entity، میں نے ان کو کہا we are not an entity we are a nation۔ تو اس وقت میں نے اور امان صاحب کو بھی میں ملا، اور اس کے کراچی میں ملا امان صاحب کو، اور میں نے ان کو اپنے ساری کتابیں جو بہترین وہ دے کر، تو میں نے کہا یہ آپ کے پاس امانت ہے۔ بہرحال وہ میرا کتابوں کی کلیکشن بھی گئی، لیکن میں نے امان صاحب کو کہا کہ ہم نے انڈیپینڈنٹ کشمیر چاہتے ہیں اور اس کے بغیر ہمارا کوئی چارہ نہیں، اور مسلح جدوجہد ہے وہ جاری رہے گی۔ چنانچہ میرے جانے کے بعد میں اس کے بعد یورپ چلا گیا تھا اور پھر واپس نہیں آیا۔ 1975 سے میں واپس نہیں گیا، اور اب 50 سال ہو گئے اس جنوری۔ جی وانی صاحب، میرا آخری سوال یہ ہے کہ ریاست جموں و کشمیر کے نوجوانوں کے لیے کیا پیغام ہے؟ آج مقبول بٹ شہید کی برسی بھی ہے، اور مقبول بٹ شہید کی جو جدوجہد تھی وہ انڈیپینڈنٹ کشمیر کی جدوجہد تھی، تو اس موقع پر آپ ریاست جموں و کشمیر کے دونوں حصوں کے جو نوجوان ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میرا یہی پیغام ہے کہ جو تحریک ہم نے شروع کی ہے وہ جاری رہے گی، اور ہم پوری جموں کشمیر اور ریاست جموں کشمیر کے ایک ایک انچ کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہیں، اور مزاحمت کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو ان کے لیے ہم مقبول بٹ کے نقش قدم پر چل کر اور یہ جنگ آزادی لڑیں گے، اور یہ بس یہی پیغام ہے، اور کشمیر کو
زیادہ سے زیادہ جن باتوں کو چھپایا جاتا ہے ان کے بارے میں معلومات حاصل کریں اور تحریک کو ایک مضبوط. تو ہمارے لیے بہت سی پٹ فالز ہیں کہ ہمارے تقسیم کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ فلاں علاقہ جو ہے وہ نہیں ہے اور پہلے نہیں تھا اب نہیں ہے. ہمیشہ سے یہ جو ریاست جموں کشمیر ہے اتنا تو ہمیشہ ہی رہا ہے، اس سے بڑا تھا. بالکل، ہمیں پوری ریاست جموں کشمیر آزاد اور خود مختار چاہیے. وانی صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ٹائم دیا، اور میرے ریاست کے نوجوانوں کے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ وانی صاحب نے جو پیغام دیا ہے کہ نوجوانوں کو اس میں اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. آج ہمیں اس میڈیا کے دور میں، اس ٹیکنالوجی کے دور میں، جموں کے لوگ ہمیں سن رہے ہیں، سری نگر کے لوگ آپ کی آواز سن رہے ہیں، مظفر آباد کے لوگ سن رہے ہیں، پورے گلگت بلتستان کے لوگ آپ کو سن رہے ہیں. تو ان کے لیے یہی میسج ہے کہ اس جدوجہد آزادی کو نوجوان اپنے ہاتھوں میں لیں اور اس کو مزید تیز کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ وانی صاحب، آپ سے بڑی زبردست گفتگو رہی. انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. بہت شکریہ، اللہ حافظ. شکریہ.